बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार और हम यहाँ पर आज मिलकर पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक बेहतरीन इंफॉर्मेशंस पहुँची हैं और वो हैं किस हवाले से अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम के हवाले से। और आपको मालूम है कि हम ये तमाम PDF जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुँचते हैं वो हम अकेले नहीं पढ़ते, वो हम उन सब को अपने साथ शामिल करते हैं कि वो बच्चे के जो उर्दू नहीं पढ़ पाते, वो बुज़ुर्ग के जिनके लिए कोई किताब खोल के बैठना या कोई कंप्यूटर खोलना और या मोबाइल को खोल के पढ़ना दुश्वार हो, या वो हमारे बहन भाई के जो कि साहिबे बसारत ना हो, उन सब को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर इन तमाम PDF को जो कि मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुँचते हैं वो हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये मैं बता दूं कि इस PDF में टोटल 125 से लेके मेरे ख्याल है 125 या 129 इतने कुल सफ़ात हैं और हम जल्द ही इसको मुकम्मल कर लेंगे। हो सकता है कि हम 2 या 3 नशिस्तें जो होंगी वो इसमें हम इसको सारा पढ़ लेंगे। आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लिखा है सबसे पहले अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक़ सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को तमाम अमाल में सबसे ज़्यादा महबूब क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। और ये हवाला है कामिल ज़ियारात उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 353। और फिर लिखा है कि रोज़े अरबईन यानी कि चहलम के हवाले से उसके दिन के अमाल और उन अमाल में जो पॉइंट वाइज बताया हुआ है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कसरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना, फिर है सदका देना, अस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना, फिर गमगीन हालत में रहना, ज़ियारत अरबईन पढ़ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर लानत भेजना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को याद करके नाहो व मातम करना और ज़ियारत वारिसा पढ़ना 2 रकत नमाज के साथ। ये तमाम चहलुम के दिन के अमाल यहाँ पर लिखे हैं। और अब हम इसके बाद आगे की तरफ चल रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हमसायगी हासिल करना चाहता है तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तर्क ना करे। हवाला है कामिल ज़ियारात इब्ने क़ौलूया। आगे चलते हैं। लिखा है हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नमाज की ताकीद। इस हवाले से लिखा है कि सैयद इब्ने ताऊस ताकीद करते हैं कि ज़ाहिर कोशिश करे कि उसकी हर नमाज हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अदा हो और उसमें कोताही न होने पाए, क्योंकि रिवायत में है कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में फ़रीज़ा नमाज का सवाब हज के बराबर और नाफिला नमाज का सवाब उम्रे के बराबर है। हवाला नोट कीजिए मफ़ातिहुल जिन्ना ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आदाब, ये हवाला था। और फिर हम मज़ीद आगे जानते हैं कि क्या कुछ लिखा है। लिखा है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कबूलियत दुआ का एक अहम अमल। ये अमल क्या है? इब्ने फ़हद रहमतुल्लाह ने इद्दतुद्दाई में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि जो शख्स खुदावंद आलम से कोई हाजत रखता हो तो वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सिरहाने की तरफ खड़े होकर ये कहे, या अबा अब्दिल्लाह अशहदु अन्नका तशहदु मक़ामी व तस्मअु कलामी व अन्नका हय्युन इंद रब्बिक फस्अल रब्बका व रब्बी फ़ी क़ज़ाइ हवाइजी। कि ए अबू अब्दुल्ला, मैं गवाह हूँ कि आप मेरे खड़े होने की जगह को देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। आप अपने रब के हाँ जिंदा हैं, रिस्क पाते हैं, बस अपने और मेरे रब से मेरी हाजात पूरी होने की दुआ करें। और उसके आगे लिखा है कि बस इसकी हाजत पूरी हो जाएगी। और हवाला नोट कीजिए कि मफ़ातिहुल जिन्ना हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमाल, ये हवाला था। और फिर आगे देखते हैं, फिर हेडिंग है कि क़ब्र इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के करीब नमाज हाजत। लिखा है इब्ने क़ौलूया रहमतुल्लाह ने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से फरमाया, ए फलां, जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के नज़दीक जाकर 4 रकत नमाज बजा लाओ और फिर अपनी हाजत तलब करो, क्योंकि वहाँ फ़रीज़ा नमाज का पढ़ना हज के बराबर और नाफिला नमाज का पढ़ना उम्रे के बराबर है।
اور حوالہ ہے مفاتیح الجنات زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب. اور اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بریکٹ میں لکھی ہے کہ نماز فجر کی طرح 2 کر کے پڑھی جائیں گی. یہ ساری انفارمیشن یہ جو ابھی ہم نے بتایا یہ اس حوالے سے ہے. اب لکھا ہے نہر فرات کے کنارے، اور اس حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ آداب زیارت میں ہے کہ زائر جب فرات پر پہنچے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے. حوالہ نوٹ کیجئے مفاتیح الجناح زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب. اور اب آگے چلتے ہیں آداب زائرین کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں جو کہ ہیڈنگ تھی ہے آداب زائرین، اور تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سقہ جلیل محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں تو کیا یہ حج پر جانے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. میں نے عرض کی تو پھر ہمارے لیے وہی امور ضروری ہیں کہ جو حج کے سفر میں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم پر لازم ہے کہ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی بات اور ذکر الہی کے سوا کوئی بات نہ کرو، تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. زائر حرم میں جانے سے پہلے غسل کرے، زائر حرم میں جانے سے پہلے غسل کرے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ چلے، بہت زیادہ نمازیں پڑھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجے. اپنے آپ کو نامناسب و ناروا باتوں اور کاموں سے روکے، آنکھوں کو حرام اور شبہ والی چیزوں کی طرف سے بند رکھے، پریشان حال برادر مومن کے ساتھ احسان و نیکی کرے، اور اگر کسی کے مصارف گم پڑ گئے ہوں تو اس کی مالی امداد کرے اور اپنے مصارف کی رقم خود اپنے پر تقسیم کر دے. پھر لکھا ہے خود اس پر تقسیم، اپنے مصارف کی رقم خود اس پر تقسیم کر دے، یوں اس طرح لکھا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ قاف یہ ہے تقیہ کرتا رہے کہ دین کی حفاظت تقیے میں ہے. پھر لکھا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے انسان بچتا رہے، قسم نہ کھائے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے کہ جس میں اسے قسم اٹھانا پڑے. بس اگر تم ان باتوں پر عمل کرو تو زیارت حسین علیہ السلام میں تمہیں حج و عمرے کا ثواب حاصل ہوگا، اور تم کو اس شخص کی طرف سے بھی ثواب ملے گا جس کے لیے تم نے اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہو، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں اپنی رحمت و خوشنودی سے ہمکنار کر دے گا. حوالہ ہے مفاتیح الجنان زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب. یہ ہم نے پڑھے آداب زائرین. اب چلتے ہیں آگے. لکھا ہے کہ زائرین اپنے ساتھی زائرین کی عزت و احترام میں کمی نہ آنے دیں، یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ نے معتبر سند کے ساتھ ہارون سے روایت کی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہمارا الف سین تے خ فے الف فے استخفاف یعنی ہم سے بے پرواہی کرتے ہو. ان میں سے ایک آدمی جو خراسان کا رہنے والا تھا کھڑا ہو گیا اور عرض کیا ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ آپ کا یا آپ کے حکم کا استخفاف کریں اور اسے حقیر سمجھیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جنہوں نے میری پرواہ نہیں کی اور بے توجہی برتی. اس نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آپ کو کمتر گردانوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا برا ہو، کیا وہ تم نہیں تھے کہ جب ہم حجفہ ہے جیم فے ہے حجفہ کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے تم سے کہا کہ مجھے تھوڑی دور تک اپنی سواری پر لے چلو کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن تم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اس کی کچھ پرواہ ہی نہ کی اور آگے نکل آئے. بس جو آدمی کسی مومن کو پست سمجھے وہ ہمیں ذلیل و خوار کرتا ہے اور خدائے تعالیٰ کے احترام کو ضائع و برباد کرتا ہے. حوالہ ہے مفاتیح الجنان زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب. اور پھر ہم آگے جا رہے ہیں مزید پڑھنے کے لیے، مزید کچھ جاننے کے لیے. ہم 10 صفحات پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ اربعین حسینی علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے یہاں پہ کہ
کو ہم دیکھتے ہیں. ہاں جی، لکھا ہے ابن قولویہ سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر کو کہا کہ اے مفضل، جب تم امام حسین علیہ السلام کے روضے کے دروازے پر پہنچو تو رک جاؤ اور یہ کلمات پڑھنا. اگر تم نے یہ کلمات کہے تو ہر کلمے کے بدلے تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، اور وہ کلمات یہ ہیں: السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی وصی رسول اللہ، السلام علیک یا وارث الحسن الرضی، السلام علیک یا وارث فاطمة بنت رسول اللہ، السلام علیک ایہا الشہید الصدیق، السلام علیک ایہا الوصی البر التقی، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک، السلام علی ملائکۃ اللہ محدکین بک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قبر شریف کی طرف چلے تاکہ اسے اس شخص کا ثواب ملے کہ جو خدا کی راہ میں اپنے خون میں الغلطاں ہو. حوالہ ہے مفاتح الجنہ، زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب. پھر لکھا ہے کربلا معلیٰ میں نماز ادا کرنے کی فضیلت. یہ فضیلت ہیڈنگ ہے. اس کے بعد لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رکعت کے عوض جو تم نے زائر قبر امام حسین علیہ السلام نے یعنی کہ زائر قبر امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے، 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگی، اور گویا تم 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی مرسل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ. سبحان اللہ. یہ آگے چلتے ہیں. اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قبر امام علیہ السلام کے اطراف میں مسافر کے لیے نماز کے قصر یا تمام کا حکم. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے لکھتے ہیں، لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں قبر امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں 11.5 میٹر کے اندر مسافر کو یہ اختیار ہے کہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی. اس سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو پھر 10 روز سے کم کے قیام میں نماز قصر ہی پڑھے گا. مسجد کوفہ و سہلہ میں بلکہ پورے شہر کوفہ میں مسافر کو یہ اختیار ہے کہ 10 روز سے کم کے قیام میں مسافر نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی. لیکن عراق میں شہر کوفہ کے علاوہ کوئی اور شہر مثلا نجف اشرف یا حائر حسینی علیہ السلام کے علاوہ شہر کربلا کے دیگر علاقوں میں یہ اختیار نہیں ہے. اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ کہیں میں امام حسین علیہ السلام کے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اور اس ہیڈنگ کے حوالے، اس ہیڈنگ کو پڑھ کے میرا دل کانپ گیا، میں پریشان ہو گئی ہوں. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ کربلا میں ایک زائر نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اپنے وطن میں جب تم لوگ داڑھی منڈواتے ہو تو ہمارے دلوں پر کافی ضرب پڑتی ہے. اب اس کا حوالہ لکھا ہے ماخوذ مفاتح الجنہ، زیارت ائمہ علیہ السلام کے آداب. چلیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے چند خاص آداب. وہ پوائنٹ وائز لکھے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے سفر سے پہلے 3 دن روزہ رکھنا. پھر لکھا ہے اگلا پوائنٹ لذیذ اور متنوع کھانوں سے پرہیز کرنا اور سادہ کھانے پر اکتفا کرنا. اگلا پوائنٹ ہے حزن و غم و اندوہ کی حالت میں زیارت کرنا. اگلا پوائنٹ ہے عطر و گلاب کے استعمال سے پرہیز کرنا. پھر ہے غم زدہ پریشان حال افراد کی طرح آشفتہ سر و صورت اور لباس کے ساتھ زیارت پر جانا. پھر لکھا ہے زیارت سے پہلے آب فرات سے غسل کرنا. اور پھر آخری پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے کہ پیدل زیارت کے لیے جانا.
چلیے جی یہ بھی ہم نے جان لیا. اب آگے چلتے ہیں. زیارت کا مسلسل ثواب، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس حوالے میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ آپ علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہے تو منادی کہتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اپنے عمل کو جاری رکھو. اور جب زائر واپس جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کو گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں اور اس کو الوداع کہنے کے بعد وفات تک اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں، جس کا ثواب زائر کو ملتا ہے. سبحان اللہ. حوالہ نوٹ کیجئے، خصائص الحسینیہ، آیت اللہ شیخ جعفر شوستری، صفحہ نمبر 26. اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب. لکھا ہے حالت خوف میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص آپ علیہ السلام کے جد حسین علیہ السلام کی زیارت خوف کے باوجود کرتا ہے، اس کے متعلق آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی گھبراہٹ والے دن، یا بریکٹ میں لکھا ہے کہ روز قیامت، اللہ تعالیٰ اس کو امن میں رکھے گا اور فرشتے اس کے پاس خوشخبری لے کر آئیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، یہ وہ دن ہے کہ جس میں تمہاری کامیابی ہے. سبحان اللہ. حوالہ نوٹ کیجئے، کامل الزیارات ابن قولویہ رحمۃ اللہ. اور اب آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے زائرین کو آیت اللہ سیستانی کی نصیحتیں. آئیے یہ چند نصیحات ہیں جو کہ پوائنٹ وائز لکھی ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ خدا نے انبیاء علیہ السلام و اوصیاء علیہ السلام کی زیارت کی تاکید اس وجہ سے کی ہے تاکہ ان کی سیرت کی پیروی نمونہ عمل قرار پائے. پھر پوائنٹ ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کی شہادت و قربانی کی یاد کے علاوہ نماز، حجاب، اصلاح نفس، معاف کرنا، حلم و بردباری، ادب و احترام اور تمام دینی فضیلتوں کو یاد رکھیں تاکہ یہ زیارت نفس کی تربیت کے لیے ایک مثبت قدم بن جائے. اگلا پوائنٹ ہے اس طرح کی زیارت کا مقام ایسا ہے جیسے کہ امام علی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کی نشست میں موجود ہوں. اور اگلا پوائنٹ ہے زائرین کی معراج کے لیے ضروری ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کریں اور ہرگز اس وقت دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہوں. پھر ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے سے باز رہا جائے. اور آخری پوائنٹ ہے کہ آپ کے دل میں زیارت کا عشق خدا نے اس وجہ سے ڈالا ہے تاکہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات پر پابندی سے عمل کر کے اپنی صداقت کا موازنہ کریں. سبحان اللہ. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامات ہیں: دن رات میں 51 رکعت ادا کرنا. اس کے بعد لکھا ہے زیارت 40. پھر ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، سجدے میں پیشانی خاک پر رکھنا، نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اور حوالہ ہے مفاتیح الجنان. اور پھر آئیے مزید جانتے ہیں. لکھا ہے ملائکہ کی نمازوں کا ثواب زائرین امام حسین علیہ السلام کے نام. کتنی خوبصورت ہیڈنگ ہے یہاں پر. آئیے پڑھتے ہیں. اس حوالے سے لکھا ہے سامعین کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو غبار آلود غمزدہ حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے اور قبر حسین علیہ السلام کے پاس نماز ادا کریں گے. ان میں سے ایک نماز 1000 آدمیوں کی نماز کے برابر ہوگی اور ان نمازوں کا اجر و ثواب قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. قربان جاؤں مولا کے. اب یہاں پر حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا زائرین امام حسین علیہ السلام پر فخر کرنا. آئیے اتنی خوبصورت ہیڈنگ میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حاملین عرش اور مقرب فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کس شوق سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور حوالہ ہے خصائص الحسینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40. مزید لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ قبر حسین علیہ السلام کا زائر اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس حوالے سے اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی قبر کے زائرین کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہیں. سامعین یہ پڑھتے وقت
میری آنکھوں میں آنسو اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بی بی تشریف لاتی ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے کامل الزیارات صفحہ نمبر 117 اور حصہ نمبر 4۔ پھر مزید جانتے ہیں، لکھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زائرین نے امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کہ خدایا ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر حسین علیہ السلام پر ملے جا رہے ہیں۔ حوالہ ہے مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ پھر ہے اعلیٰ علیین، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کی قبر پر ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آئے تو اللہ اسے اعلیٰ علیین میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 357۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، صفحہ نمبر 24 پر ہم آگے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدل زیارت کا ثواب، اور اس میں لکھا ہے اس حوالے سے کہ امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیادہ سفر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک حسنہ ہے سین نون ہے حسنہ لکھتا ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا ایک رتبہ بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے تاکہ اس کے منہ سے جاری ہونے والا ہر خیر تحریر کریں، اور جو بھی شر اور برائی ہو اسے ضبط تحریر میں نہ لائیں، اور لوٹتے وقت اسے الوداع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا کے ولی، تیرے گناہ بخشے جا چکے ہیں اور تو حزب اللہ، حزب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حزب اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم تو کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا، اور نہ جہنم کی آگ کبھی تجھے دیکھ سکے گی اور نہ تجھے اپنا لقمہ بنا سکے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے کامل الزیارات صفحہ نمبر 134۔ آگے چلتے ہیں، پا پیادہ زیارت کا ثواب۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ۔ مزید آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، زائر حسین علیہ السلام جنت میں امام حسین علیہ السلام کا ہم درجہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور یہ پڑھتے پڑھتے مجھے آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، اور میرے خیال آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں کہ ہمارا جو لوگ زائرین ہیں ان کا کیا مقام دیا ہے اللہ نے۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف شوق سے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں لکھ دے گا، اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ وہ حسین علیہ السلام کے پرچم تلے رہے گا یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں آپ علیہ السلام کا ہم درجہ ہوگا۔ بے شک خدا عزیز و حکیم ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 344۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے دن ان کی عمروں میں شمار نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی ان کے آخری وقتوں میں شمار ہوں گے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 326۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، زائر امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت۔ اس میں لکھا ہے کہ میمون قدہ، میم یہ میم واو نون قاف دال الف ہے، میمون قدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر اس حالت میں آتا ہے کہ نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 مبرور عمرے لکھے جائیں گے، اور اگر وہ بد نصیب ہوگا تو سعادت مندوں میں شمار کیا جائے گا اور وہ مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہے گا۔ حوالہ ہے کامل الزیارات اردو ترجمہ صفحہ نمبر 349۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد۔ آئیے اس تعداد کے حوالے سے جانتے۔ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ بن وہب، واو ہے بے وہب، آسمان میں امام حسین علیہ السلام کے زوار کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد زمین میں ان کے لیے دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات ابن قولویہ باب 40 اور حصہ نمبر 2۔ پھر چلتے ہیں آگے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 98 اور صفحہ نمبر 76۔ اور آگے چلتے ہیں، اب کربلا کے حوالے سے
لکھا ہے کہ حذیفہ بن منصور سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ میں نے کہا 19۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے 21 حج پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جس نے حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 393۔ اور سامعین آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر، یعنی کہ ہم پیج 32 پہ آئے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر لکھ دے گا، اور وہ شخص اس طرح ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے زین و لگام سمیت جہاد کرنے والوں کو دیے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 398۔ اور اب آئیے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حسین کا قتل ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ اللہ پر حق ہے کہ اس قبر حسین علیہ السلام پر جو مصیبت زدہ آئے وہ اس کے ثواب سے اس کو خوش کر دے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 404۔ اور اب آئیے مزید آگے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے شیعوں میں سے قبر حسین علیہ السلام پر نہ آیا تو اس کا ایمان اور دین ناقص ہوا، اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مومن سے کم درجے میں ہوگا۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 358۔ مزید پڑھنے کے لیے ہم نے اگلے صفحے کا رخ کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ زرارہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی۔ زرارہ نے پوچھا ان کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ فرمایا وہ لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ باقی سب لوگ حساب و کتاب کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 330۔ آگے مزید جانتے ہیں۔ زیارت معصومین علیہ السلام کے لیے پیدل جانے کے موضوع پر 21 احادیث مبارکہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ کتاب نور العین فی مشی الی زیارت قبر حسین علیہ السلام میں 21 احادیث زیارت پیدل جانے کی فضیلت کے سلسلے میں ذکر ہوئی ہیں، اور حوالہ ہے نور العین فی مشی الی زیارت القبر حسین، صفحہ نمبر 11 سے 17، مؤلف شیخ محمد حسن الاسحبات ناتی۔ بس یہاں پہ یہ لکھا ہے۔ اگلا صفحہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے حسین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آواز دے کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے مہمان، جنت میں میری رفاقت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 328۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، میں حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو سعید، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، جو تمام اچھے لوگوں سے اچھا ہے اور جو تمام پاک لوگوں سے زیادہ پاک ہے اور تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ نیک ہے، اور تم جب زیارت کر چکو تو تمہارے لیے 22 عمرے لکھے جائیں گے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 376۔ آئیے، پروردگار کتنا رحیم کریم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 393۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم نے پڑھی ہے حدیث، اس کی ہیڈنگ تھی کہ 100 مرتبہ حج ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ لبیک یا حسین۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت حزن و ملال اور غم و اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلود جسم اور بھوک و پیاس کی حالت میں کرو، اور اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو وہ اسی حال میں تھے۔ حوالہ ہے مفاتح الجناح، زیارت امام حسینی کے آداب۔ آگے مزید ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لبیک یا حسین۔ حضرت امام جعفر صادق
صادق علیہ السلام کی زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا، خدایا ان چہروں پر رحم فرما جن کو سفر میں سورج کی گرمی نے متغیر کر دیا۔ حوالہ ہے مفات الجنا، زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ پھر مزید آگے لکھا ہے کہ کبھی بھی خوف کی وجہ سے زیارت امام حسین علیہ السلام ترک نہ کیجیے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاویہ ابن وہب سے فرمایا کہ زیارت حسین علیہ السلام کو کسی خوف کی وجہ سے ترک نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص کسی خوف کی وجہ سے آپ کی زیارت کو ترک کرے گا اسے اس قدر حسرت اور شرمندگی ہوگی کہ وہ تمنا کرے گا کہ میں ہمیشہ آپ علیہ السلام کے روضے پر رہتا اور وہیں دفن ہوتا۔ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے درمیان دیکھے کہ جن کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا امیر المومنین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام دعا کر رہے ہوں؟ آیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے قیامت کے دن فرشتے مصافحہ کریں؟ آیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ان میں سے ہو کہ جو قیامت میں آئیں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو؟ آیا تم نہیں چاہتے کہ ان میں سے ہو کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مصافحہ کریں گے؟ حوالہ ہے مفاتح الجناح، زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب۔ اور اب ہم آگے ہیں اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 43، اور لکھا ہے یہاں پر کہ اربعین حسینی علیہ السلام کے حوالے سے پیدل زیارت کے مختلف ثواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور لکھا ہے کہ مختلف روایات میں پیدل زیارت کرنے والوں کے ہر قدم کے عوض میں ثواب کی مختلف مقدار کا ذکر ہوا ہے، جیسے کہ ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی، اور اس کا حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ 13، پھر ہے 10 نیکیاں اور 10 گناہوں کی بخشش، اور اس کا حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ 134، پھر ہے 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کی بخشش، اس کا حوالہ ہے کامل الزیارات 132 صفحہ، اور پھر ہے 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہوں کی بخشش، بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 202۔ اور لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ثواب کے یہ فرق پیدل زیارت پر جانے کی راہ میں پڑنے والی سختیوں، حالات اور زیارت کرنے والے کی معرفت کے تناسب سے ہوں۔ چلیے مزید آگے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اب سوال ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت حج واجب کا نعم البدل ہے؟ اب پڑھتے اس کا جواب۔ لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا وہ ایک حج اور ایک عمرہ بجا لایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا یہ اس سے حج واجب ساقط ہو جائے گا؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زیارت ضعیف لوگوں کا حج محسوب ہوگی تاکہ قوت حاصل کریں اور خانہ کعبہ کا حج بجا لائیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ رات چھا جاتی ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور صبح تک بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نزدیک بیت اللہ سے عزیز تر ہیں۔ دوبارہ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے عزیز تر ہیں۔ ہر نماز کے وقت 70,000 فرشتے پریشان حال و غبار آلود نازل ہوتے ہیں اور ان کی قبر مطہر کا طواف کرتے ہیں اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ نمبر 524۔ مزید پڑھنے ہم جا رہے ہیں لبیک یا حسین، اور ہیڈنگ ہے کہ اربعین کے حوالے سے کہ سخاوت اور زیارت اربعین مومن کی نشانیاں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور صحابی جناب مفضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ابو بصیر رضی اللہ اور صفوان جمال رضی اللہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور عرض کیا، فرزند رسول آپ پر قربان جائیں، ہمیں اپنے حق شیعوں کی نشانی بتلائیے۔ امام صادق علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے عرض کیا کہ مولا علیہ السلام آپ پر ہماری جانیں بھی قربان، ہم آپ کے شیعوں کو کن علامتوں کے ذریعے دوسروں سے الگ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں؟ آپ نے کچھ علامتوں کو شمار کرنا شروع کیا اور ان میں سے یہ 2 علامتیں بھی تھیں، سخاوت اور زیارت اربعین۔ حوالہ ہے العقد النزید الف لام عین قاف دال، العقد النزید الف لام نون زواد یہ دال، والدر واو الف لام دال رے
ولدر الفرید، محمد بن الحسن القمی، صفحہ نمبر 46۔ پھر مزید اب ہم آ گئے پیج 46 پر، لکھا ہے زائر قبر امام حسین علیہ السلام کی عظمت۔ آئیے اس عظمت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا زائر گھر سے زیارت کا قصد کر کے نکلتا ہے تو اس کا سایہ جس چیز پر بھی پڑتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جب سورج اس کے سر پر چمکتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح کہ آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ حوالہ ہے کامل الزیارات، صفحہ نمبر 279۔ اور اب ہم پیج نمبر 47 پہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ 30 سال پہلے سخت ترین دور میں بھی اربعین پر کربلا میں زائرین کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ سن 1388 ہجری مطابق 1967 عیسوی میں شائع ہونے والی کتاب ادب اللطف کے مؤلف سید جواد شبر کربلا میں اربعین حسینی علیہ السلام کے موقع پر منعقدہ عظیم الشان اجتماع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا موازنہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ 10 لاکھ افراد زیارت اربعین کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو یہ سب ہم نے جان لیا، اور اب آئیے پیج 48 پہ پڑھ رہے ہیں کہ تارک زیارت امام حسین علیہ السلام کی روز قیامت حسرت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ حسرت نہ کرے کہ کاش میں بھی امام حسین علیہ السلام کا زائر ہوتا، چونکہ وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے قیامت میں اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے اور ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جا رہا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 330، اور ایک اور صفحہ پڑھتے ہیں یعنی کہ 49۔ یہاں پہ لکھا ہے غم حسین میں سوگوار فرشتوں کی قیامت تک عزاداری۔ اس حوالے سے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4000 غبار آلود فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے قریب قیامت تک آپ علیہ السلام پر روئیں گے۔ حوالہ ہے امالی شیخ مفید، صفحہ نمبر 338۔ اور سامعین، ہم جو ہے وہ ایک صفحہ اور پڑھ لیں تو پورے 50 صفحے پڑھ کے اس ریڈنگ کی نشست سے اجازت چاہیں گے اور آگے مزید پڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔ معرفت کے ساتھ سفر زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا، اور وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے 1000 مجاہدوں کو زین بستہ گھوڑوں پر سوار کر کے اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے روانہ کیے ہوں۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 581۔ تو یوں یہ جو ہم PDF پڑھ رہے ہیں مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس نشست سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔